वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे हैं क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने से मसाइल हल हो सकते हैं और ये जो डिबेट हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या गलत है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर कॉम्परस रहनुमा हकीम लाड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, ये एक डिबेट नया शुरू हुआ है, क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, एक डिबेट शुरू हुआ है। लेकिन हम थोड़ा हिस्टोरिकली देखेंगे कि 1940 जो की करारदाद है उसमें तो सूबों को खुद मुख्तियारी और सूबों को हुकूक देने की बात की गई थी। उसके बाद 1 यूनिट बना। 1 यूनिट में ये था कि सारे सूबों को मिला के एक इंतज़ामी यूनिट बनाया गया, लेकिन अब 20 सूबों की बात हो रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जनाब, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप करते हैं, जी जी, जो उसके बानी साहब थे उसने ही कॉन्स्टिट्यूशन और लियाकत अली खान ने कभी नहीं बनाया। सही। 1956 में जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन उसके बाद हमारे आका फील्ड मार्शल अयूब खान साहब आए, उसने उसको अबालिग किया। सही। और उसके बाद मार्शल्ला लगा। जी। उस मार्शल्ला में फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 3 साल के बाद बना, 1962 बिल्कुल का, कि तमाम चीजें उसी घंटाघर की तरफ जाते थे जितने भी रास्ते थे। सही। और जहाँ तक ताल्लुक है ये नए सूबों को बनाने का, जी जी, ये तो जनाब रहे आपके जनाब जरदारी साहब को ब्लैकमेल करने का तरीका है। सही। क्योंकि जो 18वीं तरमीम लाया गया जी जी, जरदारी के जमाने में, हम्म, अब ये 87वीं तरमीम के अंदर ये 18वीं तरमीम को खत्म करके जो सूबों के इख्तियारात हैं उनको वापस लेंगे, और जो NSC अवार्ड है जी बिल्कुल उसको भी जाकर घटाएंगे, सूबों को थोड़ा सा दे देंगे इख्तियारात में। सही। जी, और अच्छा, इससे तो मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा, तो क्योंकि हकीम लाड़ी साहब, ये जो आप कह रहे हैं 18वीं तरमीम के हवाले से ये जरदारी साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सूबे बनाने की साजिश होगी, एक सिंध की हम बात करें या बलूचिस्तान की, एक सिंध एक तारीखी वतन रहा है और 6000 साल पुरानी तारीख है, बलूचिस्तान भी एक वतन की हैसियत है, लेकिन अब बताएं मुझे कि ये जो सूबे बनाने की साजिश हो रही है इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? जनाब, जहाँ तक सिंध के बारे में आप बात कर रहे हैं, बदकिस्मती में अपना जोर लगाया और उसी ने बनाया। फिर उसके बाद ये जो फसादात है, फिर भुट्टो आए, सही। उसने इस तरीके से तहकीक कर छोड़ दिया सब, न कोई कॉन्स्टिट्यूशन बजा न कुछ और। फिर उसने एक ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जिसमें कंकरेंट लिस्ट था दूसरी चीजें की, लेकिन उसने उन तमाम चीजों को इधर उधर कर दिया। सही। तो अब मैं ये समझता हूं सिंध पे पड़ने वाला है। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान वाला जंग में है, वो पिछले 25 साल से रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे हजारों आदमी में है और हमारे हजारों आदमी पहाड़ों पर हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सर मचा रहे हैं। और हमारे जो लोग सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, मारंग है दूसरे, वो जेलों में पड़े हुए हैं। सही। इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो कुछ फर्क पड़ेगा वो सिंध को ही पड़ेगा। सही। और जहाँ तक पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, पख्तूनख्वा अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के आर्मी में भी हैं, पाकिस्तान के नेवल में भी हैं, वो आपके इसमें एयरफोर्स में भी हैं। बाकी तमाम बड़े बड़े ओहदों पर जो बैठे हुए हैं ये लोग ब्यूरोक्रेसी के जनरल होते हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा तो डंडे तो आप लोग के सर पर पड़ेंगे, सिंधियों के सबसे पहले। हम तो वैसे आदी हैं। अच्छा,
اچھا سر، یہ ایک بات بتائیں کہ سندھ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کافی ایک سینٹیمنٹل معاملہ رہا ہے کہ جب سندھ کی تقسیم کی بات ہوتی ہے یا صوبے بنانے کی بات ہوتی ہے تو سندھ کے جو لوگ ہیں قطعی اس بات کو برداشت نہیں کرتے، اور ایک ایز اے سینئر کامپرس رہنما، آپ بلوچ کامپرس رہنما کی حیثیت میں میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کچھ مطلب باتیں ہم سنتے ہیں کہ جو ہے بلوچ رہنما ہی کہتے ہیں کہ ہم سے کراچی پہ کلیم کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی جیکب آباد، کبھی روڑی تک، یہ ہے کہ ہر کسی صوبے کی ہر کسی کا مطلب جغرافی حدیں ہوتی ہیں، جیسے سندھ کی تاریخی جغرافی حدیں، جیسے بلوچستان کی تاریخی جغرافی حدیں، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بابا دیکھیں، جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، جی جی اب وہ اس زمانے میں بلوچستان ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر روس کے بارڈر تک، تورغنڈی تک، سیستان، بلوچستان، نیمروز کے علاقے سب پاکستان میں تھے. کراچی بھی بلوچستان ایک حصہ تھا اس زمانے میں، اور جیکاباد خان گڑھ کے نام سے مشہور تھا. یہ تو میں سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی 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 آپ کی آواز کٹ رہی تھی. یار یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک جنگ زدہ علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح صحیح بتائیں آپ. ہمارے جیمرز لگے ہوئے ہیں. جی جاگرافی اب آ رہا ہے، اب آ رہا ہے. جی جی اب آ رہا ہے. آپ بات کر رہے تھے جاگرافی طور پر، آپ بتائیں مجھے. جی کیا چیز؟ یہ میں نے سوال کیا تھا آپ کے کہ ہر صوبے، میں نے آپ کو جواب دے رہا ہوں نا. میں نے کہا اس زمانے میں جو بلوچستان تھا اس کی سردیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر تورغنڈی کے جو اشکاباد اور اس سے ترکمانستان سے ملتے ہیں وہاں تک، اور ایران میں، افغانستان میں چکانسور اور نیمروز کا صوبہ جو ہے وہ بلوچستان میں تھا. سیستان بلوچستان میں تھا. یہ تو انگریزوں نے 1929 میں گریٹ کیمپ کھیلا اور انہوں نے پاکستان بلوچستان کو تقسیم کیا. کچھ حصہ اس کا افغانستان کے حوالے کر دیا، کچھ ایران کے حوالے کر دیا. باقی یہاں پر بھی ہمیں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اب ہمیں کراچی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا حصہ تھا، لیکن اب ہم اس سے دستبردار ہیں. جہاں تک تعلق ہے خان گڑھ کا، اگر یہ پر یہ ہوتا ہے لیکن کوئی کرنے والا نہیں ہے. اس وقت آپ ہمارے ساتھ بات کریں اس بلوچستان کی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بلوچستان اپنی جد و جہد کر رہا ہے، اور بلوچ جو آباد ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے، ڈیرہ غازی خان ہے، ڈیرہ امیار خان ہے، لیا ہے، یہ تمام علاقے بلوچوں کے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ آپ کا کیا ہے جنگ وغیرہ کے نزدیک کے علاقے یہ بھی بلوچوں میں، ست گڑھ بھی بلوچوں کا ہے. ان چیزوں کو اگر ہم گنے تو سندھ کی 60% آبادی جو ہے وہ بلوچوں کی ہے. ہمیں اس وقت ہم اپنے اس بلوچستان کو سنبھالیں، یہی ہمارا کام ہے، اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. آپ سندھی اپنا جدوجہد کریں تاکہ آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا جائے. اگر ہمیں ٹکڑوں میں بھی تقسیم کیا جائے گا تو بلوچستان میں اس کا رد عمل بہت سخت ہوگا جس کو پاکستان سہ نہیں سکے گا. اچھا سر، میں یہاں پہ آپ سے ایک بات پہ اختلاف رکھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے سکھر کی بات کی، تو ابھی جو صوبوں کا معاملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، انتظامی یونٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم ماضی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم کراچی سے، آپ نے کلیم کیا کہ ہم کراچی سے دستبردار ہو گئے، ابھی جو ہمارا بلوچستان ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. آپ نے یہ ابھی بات کی، تو وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو جس کی جغرافی حدیں ہیں وہ وہاں تک محدود ہے. جیسے سندھ کی جغرافی حدیں ماضی میں تو کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی. ابھی بات وہی ہے کہ جو جتنی حدیں مقرر ہیں وہ ان کو صوبے کے حوالے سے حقوق ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی جو مزید صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں جو ہمارا صوبہ ہے اس کے تو حقوق ملنے چاہیے پہلے. مزید صوبے تو بعد میں ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ حصہ ہمارا ہے، یہ پارٹ ہمارا تھا. بھائی ہم تو سندھ کے حق میں ہیں، ہم تو سندھ کے بلوچ سندھ کے مخالف نہیں ہیں. ہم تو سندھی کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، بھائی سمجھتے ہیں.
ہم سندھ کو سندھی کی حیثیت سے جانتے ہیں. صحیح. ہمیں سندھیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی ہماری بگاڑ نہیں ہے ان کے ساتھ. بالکل, بلوچ بھی ہمارے بھائی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی. اچھا, یہ آپ سے آخری سوال ٹائم کی کمی کی وجہ سے کہ یہ جو نئے صوبوں کا ایک مطلب شوشہ ہے, یہ آپ کو اس میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف زرداری کو یا سندھ کو بلیک میل کرنے کی تیاری ہے, یا یہ واقعی میں اس میں آپ کو کوئی سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے؟ بھائی دیکھیں, جب تک 1 یونٹ تھا, جی جی, بلوچ اس وقت بھی لڑتے رہے اور 1 یونٹ کو توڑوانے تک. ٹھیک. سمجھے, ایوب خان کے زمانے سے نہیں بلکہ 1948 سے آغا عبدالکریم خان نے اس جدوجہد کو شروع کیا ہے جو اب تک چل رہی ہے. صحیح. صحیح ہے. تو ہمیں تم اپنے ہم حق کے لیے لڑتے رہیں گے جس طریقے سے بھی ہو, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہمارے سامنے کون ہے. ہم نے 1 یونٹ میں بھی لڑے, یہ بلوچستان کو 1000 ٹکڑوں میں تقسیم کریں پھر بھی ان کی جان نہیں بچے گی. صحیح. سمجھے, ان کو وہ سبق ملے گا جو پچھلے 25 سال میں پاکستان کو ملا ہے. ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں یہ حرکتیں مت کرو جو تمہاری بربادی کا سبب بنے. صحیح. اس کے لیے ہم نے بہت ان کے حاکموں کو کہا, دوسروں کو کہا کہ بھائی تم لوگ اپنے آپ کو سنبھالو اور یہ جو زیادتیاں کر رہے ہو اس کو روک دو. لیکن ان کو شاید عقل ہی نہیں ہے. اگر عقل ہوتا تو یہ لوگوں میں نفرت نہیں پیدا کرتے, بلوچستان پہ حملہ نہیں کرتے. سندھ کی اب سندھ کے ساتھ میں نے کہا کہ جناب زرداری صاحب نے جو کچھ کیا تھا اس کو بلیک میل کر کے 27ویں ترمیم لا کر یہ سب چیزیں واپس چھین لیں گے. اب اس کے لیے آپ سندھیوں کو تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک, بہت بہت شکریہ حکیم لاڑی صاحب, آپ کی بہت بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے حکیم لاڑی صاحب جو بلوچستان کے قوم پرست رہنما تھے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں جو ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے گا یا مزید صوبے بنائے جائیں گے, تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک آئینی طور پر بالکل غلط قدم ہے اور کانسٹیٹیوشنلی یہ پاسیبل نہیں ہے. ماضی میں 1 یونٹ بنایا گیا تو 1 یونٹ کو توڑنے کے لیے سندھ اور بلوچستان کے جو قوم پرست رہنما تھے انہوں نے جدوجہد کی, پھر 1 یونٹ ٹوٹا. ایک فیڈرل گورنمنٹ نے یہ سازش پہلے بھی کی تھی اور ابھی بھی یہ سازش کر رہے ہیں کہ مزید. اچھا, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آصف علی زرداری جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, انہوں نے جو 18ویں ترمیم صوبوں کو مزید حقوق منتقل کیے, ٹرانسفر کیے, وہ 18ویں ترمیم کو بائی پاس کرنے کے لیے یہ صوبوں کا ایشو اٹھایا گیا ہے کہ جس سے آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کو یا سندھ کے لوگوں کو بلیک میل کیا جا سکے. لیکن دوسری بات یہ کہ اگر سندھ کے لوگوں کو بلیک میل یا زرداری کو بلیک میل ہونے کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہمارا ایک عام سا ایک سمپل سا ایک ہمارا میسیج ہے کہ اگر دیکھا جائے سندھ ایک تاریخی وطن ہے, سندھ کی جغرافی ایک تاریخی حقیقت ہے. ہم اس سے کبھی بھی, ہمارا جو کوئی بھی سندھی ہے, کوئی بھی اہل وطن جو ہے ہمارا جو سندھی ہے وہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا. ہاں, باقی جو آصف علی زرداری کو بلیک میل ہونے کی سازش کی بات کی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو بائی پاس کرنے کے لیے یہ صوبوں کا جو شوشہ ہے وہ سامنے لایا گیا ہے, تو اس بات پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیوں 18ویں ترمیم, کیا صوبوں کو حقوق منتقل ہوئے, وہ بات کیوں کسی کے آنکھ میں چبھتی ہے, یا اگر دیکھا جائے تو کیا صوبوں کو حقوق نہیں ملنے چاہیے, کیا 18ویں ترمیم, یا اگر 40 کی قرارداد کو ہم دیکھیں 1940 کا جو کانسٹیٹیوشنل ہے قرارداد منظور ہوئی, اس میں بھی یہ بات بولی گئی کہ صوبوں کو اختیارات دیے جائیں گے, صوبوں کو خود مختار کیا جائے گا. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ ہے جو ایک تاریخی حیثیت ہے اس کی. اب اس کی خلاف ورزی کر کے 18ویں ترمیم کو بھی وہ بائی پاس کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کی سازش ہے, ان کا کہنا تھا حکیم لاڑی صاحب کا. ناظرین, تو یہاں پہ ہم پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمارے پروگرام کا وقت. ہمارے پروگرام میں آج جو ڈیبیٹ ہوئی وہ نئے صوبوں کے حوالے سے ہوئی, ٹھیک ہے, اس میں ہمارے قوم پرست رہنماؤں نے شرکت کی. تو اگلے ہفتے ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ, اگلے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان آصف تھے وہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.